वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान में सैफ़रीक़ी इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान आला इक़्तिदार, अमन व इंसाफ के लिए शाना बशाना खड़े हैं। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान कश्मीर, कब्रस और काराबाग के मसले पर साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत नाम नहाद पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा, बल्कि उसने हमारी गैर जानिबदाराना और शफाफ तहक़ीक़ात की पेशकश मुस्तरद कर दी। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिला जवाज़ जारिहत की और पाकिस्तान पर हमला किया। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोआन और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव ने पाकिस्तानी अवाम के साथ भरपूर यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का मुज़ाहिरा किया, जो काबिल तारीफ़ है। इस पर पाकिस्तानी अवाम उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत की और आला तरीन पेशा वराना महारत का मुज़ाहिरा किया। हम खित्ते में अमन चाहते हैं और इसके लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। बदकिस्मती से भारत ने सिंध तास मुआहिदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं कि भारत कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर भारत मुखलिस होकर इंसदाद दहशतगर्दी पर बात करना चाहता है तो पाकिस्तान भारत से इस मामले पर भी बातचीत के लिए तैयार है। हम दुनिया में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। $150 अरब से ज़ायद का माशी नुकसान हुआ है। इस लानत को शिकस्त देने के लिए इससे बड़े अज़म की कोई मिसाल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत के फ़रोग़ समेत तमाम ज़रूरी मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़रबाईजान का दौरा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात की। इस मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफ़ाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को सराहा और आज़रबाईजान के साथ दिफ़ाई ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म पर जोर दिया। ब्रेकिंग न्यूज़ है, रावलाकोट हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। और अपडेट ये है कि फायरिंग और दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 4 एहलकार जख्मी हैं। पुलिस रावलाकोट के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक भी हुए हैं। अफगान तालिबान ने फितना अल खारिज को इंतबाह जारी कर दिया है। कमांडर सईदुल्लाह सईद ने फितना अल खवारिज को तंबीह करते हुए कहा है कि सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की मंजूरी के बगैर कोई शख्स बैरून मुल्क जिहाद में शिरकत ना करे। अगर कोई शख्स अमीर के हुक्म के बगैर अफगानिस्तान से बाहर लड़ने के लिए जाता है तो वो गुनाहगार होगा। अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क खुसूसन पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं है। मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं हैं। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब से खिताब किया। कमांडर सईदुल्लाह सईद ने अपने खिताब में फितना अल खवारिज को तंबीह करते हुए कहा कि एक जगह से दूसरी जगह हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जिहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ रियासत अमीर का इख्तियार है, किसी ग्रोह या फर्द का नहीं। अगर रियासती क़यादत पाकिस्तान ना जाने का हुक्म दे चुकी है तो इसके बावजूद जाना दीनी नाफरमानी है। अपनी अना या ग्रोह की वाबस्तगी की बुनियाद पर किया गया जिहाद शरीयत के मुताबिक फसाद तस्वुर किया जाएगा। जिहाद के नाम पर हमले करने वाले ग्रोह शरीयत और अफगान इमारात दोनों के नाफरमान हैं। लाहौर के वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स की परेड और परचम उतारने की पुरवकार तकरीब में शहरियों का जोशो जज्बा दीदनी था। उनका कहना था कि यौम तकबीर पर कौम नया वलवला महसूस करती है। हीरा बतूल की रिपोर्ट। वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स की परेड और परचम उतारने की तकरीब में यौम तकबीर के हवाले से जज्बा नुमायां था। रेंजर्स के जवानों की वही घन गरज, खवातीन रेंजर्स भी फुल फॉर्म में नजर आईं। परेड देखने के लिए शदीद गर्मी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हाजरीन ने अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। परेड देखने वालों का कहना था कि यौम तकबीर पर रेंजर्स की वलवला अंगेज परेड इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम हर मैदान में सीसा पिलाई दीवार है। कैमरामैन खालिद खान के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की गईं। पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया।
بلوچستان کے مختلف اسکولوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین میں سماجی قبائلی شخصیات اور تاجر رہنماؤں نے بھی یوم تکبیر جوش و خروش سے منایا۔ قلعہ عبداللہ میں طلباء نے مستحکم پاکستان کے لیے اجتماعی دعا کی۔ موسیٰ خیل، ڈیرہ بگٹی، کوہلو، ہب، نصیر آباد، جعفر آباد، لورالائی، اوستا محمد، سبی، بولان میں ریلیاں اور تقاریب منعقد کی گئیں۔ ہرنائی میں پولیس کے چاق و چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ سندھ کے شہر سکھر میں سماجی تنظیم نے یوم تکبیر مارکہ حق ریلی نکالی۔ حیدرآباد میں ڈپٹی کمشنر آفس جام شروع سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ نواب شاہ، لاڑکانہ، جیکب آباد، کندکوٹ، خیرپور، سجاول میں بھی تقریبات منعقد کی گئیں۔ سرگودا میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے ریلی نکالی۔ حافظ آباد، گجراوالا، کمالیہ، گوجرا، جھنگ، بہاولپور، بہاول نگر، لودھراں، ڈی جی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، رحیم یار خان، صادق آباد، چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، وہاڑی میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ سوات میں پرچم کشائی اور واک اور کرک میں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ مالاکنڈ، پارا چنار، ہنگو، جنوبی وزیرستان اور مہمند میں یوم تکبیر کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئیں۔ آزاد کشمیر میں نکیال، سماہنی، میرپور اور بھمبر میں تقریبات منعقد کی گئیں۔ وادی نیلم میں ایل او سی پر یادگار شہداء پر پھول چڑھائے گئے، قومی پرچم کو سلامی دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں 28 مئی پر ایک بار پھر پاکستانی پرچم آویزاں کر دیے گئے، ساتھ ہی فیلڈ مارشل آصم منیر اور لڑاکا طیارے J-10C کی تصاویر والے پوسٹرز بھی لگ گئے۔ ان پوسٹرز پر لکھا ہے کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے منہ توڑ جواب پر کشمیریوں کے دل خوش ہیں۔ بھارت کی فوجی صلاحیت کا پول کھولنے پر افواج پاکستان کو مبارکباد کی تحریریں بھی ان پوسٹرز پر درج ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایران پر ممکنہ حملے سے خبردار کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران کے ساتھ ہماری اچھی بات چیت جاری ہے، جوہری مذاکرات کے دوران ایران پر کسی بھی ممکنہ اسرائیلی حملے کو مناسب نہیں سمجھتے، غزہ کی صورتحال سے نمٹ رہے ہیں، ہماری انتظامیہ غزہ میں غذائی امداد فراہم کر رہی ہے، یہ ایک ناگوار صورتحال ہے۔ صدر ٹرمپ کا روس کے یوکرین پر حملوں پر بھی مایوسی کا اظہار، کہا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صدر پوتن ہمیں الجھانے کی کوشش تو نہیں کر رہے، ایسا ہوا تو ہمارا جواب مختلف ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء کی حد 15% کرنے کی تجویز، کہا یونیورسٹی انتظامیہ کو موجودہ غیر ملکی طلباء کی فہرست فراہم کرنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ان کا رشتہ نواز شریف کے عزیزوں میں طے ہوا ہے۔ وہ فیملی لاہور میں قیام پذیر ہے۔ جنید صفدر کے رشتے کی بات تقریباً 1 ماہ قبل شروع ہوئی تھی۔ جنید صفدر اب لاہور میں مقیم ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ سے۔ مرتضیٰ، کیا ڈیٹیلز ہیں مزید؟ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادہ جنید صفدر کی جو ان کا رشتہ ہے وہ طے ہو گیا ہے۔ میاں جاوید شفیع جو اتفاق گروپ سے لنکڈ ہیں، جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے فرسٹ کزن ہیں اور میاں طارق شفیع کے بھائی ہیں، ان کی پوتی جو لاہور کی ایک یونیورسٹی میں وہ جو گریجویشن کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جنید صفدر کا جو رشتہ طے ہو گیا ہے۔ یہ رشتہ آج طے ہوا ہے۔ جو دونوں سائڈ کی فیملیز ہیں انہوں نے جیو نیوز کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو آج ماڈل ٹاؤن میں وہاں پر دونوں فیملیز آپس میں ملی، جہاں پر جو رشتہ طے ہوا، اور کل وہاں پر جو فارملی اناؤنس کیا جائے گا کہ جو نکاح اور جو انگیجمنٹ ہے وہ کب ہوگی۔ جو جنید صفدر کی جو انہوں نے برطانیہ سے انہوں نے کیمبرج لنڈن اسکول آف اکنامکس اور یونیورسٹی کالج لنڈن سے ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد پچھلے 2 سال سے وہ فل ٹائم لاہور میں ہی ہیں، جہاں وہ اپنی ماں کو اسسٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کا جو رشتہ طے ہوا ہے، یہ جو شریف فیملی کے جو ودن شریف فیملی ہوا ہے، میاں طارق جو ہیں وہ میاں جاوید شفیع جن کی جو نواز شریف کی جو فرسٹ کزن ہیں، ان کی پوتی ہیں جن کے ساتھ یہ رشتہ طے ہوا۔ ان کے میاں جاوید شفیع کے بیٹے ہیں عثمان شفیع، ان کی بیٹی ہیں جن سے جنید صفدر کی اب آج سے چند ویکس کے بعد شادی ہونے جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ مرتضیٰ علی شاہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ان کا رشتہ نواز شریف کے عزیزوں میں طے ہوا ہے۔ وہ فیملی لاہور میں قیام پذیر ہے۔ جنید صفدر کے رشتے کی بات تقریباً 1 ماہ قبل شروع ہوئی تھی۔ جنید صفدر اب لاہور میں ہی مقیم ہیں۔ IMF نے ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے آئندہ بجٹ میں سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF نے کہا ہے کہ سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثناء ختم کیے جائیں، پرتعیش اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% تک بڑھایا جائے۔
IMF نے کھاد، اسپرے اور زرعی آلات پر 18% GST عائد کرنے اور زرعی انپٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بڑھانے کی تجویز بھی دی ہے۔ IMF نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کرے، ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات درج اور ٹیکس حکام کے اختیارات کا استعمال میں اضافہ اور شفافیت لائی جائے۔ وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کو پچھلے ٹیرف کے مقابلے میں 18% اضافے کا ٹیرف دینے کے نیپرا فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر پاور اویس لغاری کے مطابق پاور ڈویژن ان فیصلوں کا اثر نو جائزہ لینے کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے 2023-24 کے لیے اوسطاً فی یونٹ بجلی سپلائی ٹیرف 6 روپے 15 پیسے اضافے سے 39 روپے 97 پیسے کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کے الیکٹرک کو بجلی کی تقسیم اور ترسیل کے کاروبار پر ڈالر میں منافع کی اجازت دی گئی ہے۔ نیپرا نے حال ہی میں کے الیکٹرک کے ساتھ 7 سالہ ٹیرف پر فیصلہ جاری کیا تھا۔ یاد رہے کہ الیکٹرک کو اتھارٹی کی طرف سے ملنے والا اوسط بجلی سپلائی ٹیرف 2023-24 کے لیے دیگر ڈسکوز کے بنیادی ٹیرف سے 34% زیادہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کو ملنے والے نئے ٹیرف کے بعد وفاقی حکومت کو کے الیکٹرک کے لیے سبسڈی بڑھانا پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مرغی کے نرخ بڑھنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ مرغی کی قیمت کنٹرول کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے عید الاضحیٰ سے قبل ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن، مرچوں اور لیموں کے نرخوں پر نظر رکھنے کی ہدایت بھی کی اور کہا کہ عید الاضحیٰ سے قبل ضروری سبزیوں کے نرخ بڑھنا قطعاً قابل برداشت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں آٹے، روٹی، سبزیوں، دالوں اور مرغی کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے مرغی کے نرخ بڑھنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اداروں کی موجودگی میں چکن کے نرخ بڑھنا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے سبزیوں کی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کم کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو بے موسمی سبزیاں اگانے کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کر کے سبزیوں کے نرخ بڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے آٹے کے نرخ میں کمی آنے پر روٹی کی قیمت کم کرنے کی ہدایت بھی کی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے گڈ گورننس روڈ میپ کا اجرا کر دیا ہے۔ روڈ میپ کے تحت سیکیورٹی مضبوط بنانے کے لیے پروونشل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ سمارٹ ڈیولپمنٹ میں پروجیکٹس کی بروقت تکمیل، فنڈز کی فراہمی اور سرمایہ کاری کے اقدامات شامل ہیں، جبکہ 250 بنیادی مراکز دیہی مراکز صحت کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ پشاور سے شیبہ حیدر رپورٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے گڈ گورننس روڈ میپ کا باضابطہ اجرا کیا۔ گڈ گورننس، سمارٹ ڈیولپمنٹ اور مضبوط سیکیورٹی روڈ میپ کے 3 ترجیحی شعبے ہیں۔ روڈ میپ کے تحت سیکیورٹی مضبوط بنانے کے لیے پروونشل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ سمارٹ ڈیولپمنٹ میں پروجیکٹس کی بروقت تکمیل، فنڈز کی فراہمی اور سرمایہ کاری کے اقدامات شامل ہیں۔ 225 بنیادی مراکز صحت اور دیہی مراکز صحت کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اجرا کے موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ صحت مراکز میں ہمہ وقت زچگی کی خدمات، جبکہ 100 سے زیادہ اسپتالوں کو طبی آلات اور ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ جنوبی اضلاع میں پولیو کے خاتمے کے لیے ہر بچے تک رسائی کی جائے گی۔ اسکول سے باہر بچوں کی تعداد میں 50% کمی، جبکہ کم کارکردگی والے 1500 اسکول کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ 10,000 خصوصی افراد کو وظائف اور آلات فراہم کیے جائیں گے۔ سماجی تحفظ کے لیے ڈیجیٹل ویلفیئر رجسٹری کا اجرا، 3 نئے اکنامک زونز کے منصوبوں کو مکمل اور فنی تربیت کے 32 اداروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 751 ایکڑ زمین پر ڈیری فارم کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جبکہ سالانہ 1 کروڑ مچھلیوں کی افزائش نسل کی جائے گی۔ جنگلی زیتون کے 20 لاکھ پودوں کی قلم کاری کی جائے گی۔ ڈی آئی خان پشاور موٹر وے پر کام کا آغاز، نیو جنرل بس اسٹینڈ کے منصوبے کو مکمل، چھوٹی سطح پر کانکنی کے لیے 4 منر زونز قائم، جبکہ نیو پشاور ویلی میں 14,000 رہائشی پلاٹس تیار کیے جائیں گے۔ 1,30,000 کم آمدن والے گھرانوں کو شمسی توانائی پر منتقل اور 50 سے زیادہ نئے سیاحتی مراکز کو فروغ دیا جائے گا۔ شیبہ حیدر، جو نیوز، پشاور۔ سورج سے توانائی کی بڑی بڑی لہریں زمین پر تباہی مچا رہی ہیں۔ آج کل ہم سولر میکسیمم دور سے گزر رہے ہیں، جس کا دورانیہ 11 سال ہوتا ہے۔ موسم شدت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ سولر میکسیمم کب تک جاری رہے گا؟ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ آئے روز تباہ کن طوفان، بڑے بڑے اولے، 130 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی تیز طوفانی ہوائیں، دل دہلا دینے والی ہیبت ناک انداز میں کڑکتی بجلیاں۔ زمین پر ان تباہ کن اثرات اور موسم کی شدت کا ذمہ دار ہے سورج۔ جی ہاں، آج کل ہم سولر میکسیمم دور سے گزر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ سورج پر بڑے بڑے شمسی طوفان آئے ہوئے ہیں اور بلند و بالا شعلے اٹھ رہے ہیں۔ سورج توانائی کی خطرناک حد تک لہریں خارج کر رہا ہے۔ یہ سولر سائیکل 25 ہے، جو ناسا کے مطابق اندازوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اس کا دورانیہ 11 سال کا ہے۔ سولر میکسیمم دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ریڈیو سگنلز، موبائل نیٹ ورک، GPS اور ہوائی پروازوں میں خلل کا باعث
باعث بن رہا ہے۔ ایسا ہی چند روز قبل کراچی سے لاہور آنے والی ایک پرواز کے ساتھ ہوا جو لینڈ کرنے ہی والی تھی کہ عجیب و غریب طریقے سے زمین کے انتہائی قریب کراس ونڈ یعنی طوفانی بگولوں نے اسے گھیر لیا۔ پائلٹ نے ٹچ ڈاؤن کرتے ہی مسافر طیارے کو اوپر اٹھا لیا اور معجزاتی طور پر اسے طوفان سے نکال کر واپس کراچی لے گیا۔ خطرناک شمسی لہریں زمین پر تباہ کن طوفانوں کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تو اتنے بڑے بڑے اولے پڑ رہے ہیں جو یہاں کے باسیوں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ حالیہ دنوں میں ایسی ہی ژالہ باری سے سینکڑوں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور ان پر ڈنٹ پڑ گئے، کئی گھروں کے شیشے بھی ٹوٹے، بڑے بڑے درخت گر گئے۔ سائنسدانوں کے مطابق سولر میکسیمم دسمبر 2019 میں شروع ہوا جس کا عروج 2024 سے 2025 تک کا ہے۔ رواں سال دسمبر کے بعد اس میں بتدریج کمی آتی جائے گی اور 2030 میں سولر منیمم ہو جائے گا، یعنی سورج پر شمسی طوفانوں کی شدت کم ہو جائے گی اور خطرناک شمسی لہروں کا اخراج بھی۔ کیسر بٹ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پروفیسر ساجد میر کی خالی سینٹ کی نشست پر ضمنی انتخاب مؤخر کر دیا گیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق مخصوص نشستوں سے متعلق کیس زیر سماعت ہونے کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا۔ سینٹ نشست پر 29 مئی کو ہونے والی پولنگ اب نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے تک سینٹ انتخاب مؤخر رہے گا۔ سابق چیف آف جنرل اسٹاف محمد سعید اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ محمد عتیب صدیقی نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی دھمکیوں کو ہمیں سنجیدہ لینا چاہیے، وہ ناقابل بھروسہ ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا بھارت فوراً جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، تاہم اگر نیوکلیئر جنگ ہوئی تو بھارت ملیا میٹ ہو جائے گا۔ روٹی اور گولی والی سٹیٹمنٹ ہے مودی صاحب کی، اس کو انڈیا کے لوگوں کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لوگوں کو اس کی اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ریاست کو سیریسلی لینا چاہیے جو انہوں نے لے لیا۔ فوراً ان کو اس طرح کی ملٹری کانفلکٹ کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے۔ جنرل سعید صاحب کا خیال ہے کہ اس کو سیریس لینا چاہیے، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، انڈیا کو ہر وقت سیریس لینا چاہیے۔ یہ اپنا ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے اور ابھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دہلی کی آبادی کوئی 3.5 کروڑ ہے، اس کے اوپر اگر یہ نیوکلیئر اٹیک ہو جاتا ہے تو 40% یعنی کہ 14 ملین 1.40 کروڑ اموات ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر یہ اس طرف چل پڑا معاملہ تو نقصان کس کا ہے؟ اس وقت انڈیا از سپوز ٹو بی the 4th largest economy، سارا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ نقصان کس کا ہے اگر اس راستے پہ چل پڑے؟ پشاور میں یوم تکبیر کو انتہائی جوش و خروش سے منایا گیا۔ شہر میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا اور ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان دشمنوں کے خلاف اپنا تحفظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عروبہ ابراہیم رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے یوم تکبیر کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر خطاب میں وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا تھا کہ دنیا کے دباؤ اور ڈالرز کو ٹکرا کر نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے پاک بھارت کشیدگی میں بہترین کردار ادا کیا۔ ہم گزارا کریں گے بھوک ہو، پیاس ہو، جو بھی سینکشنز ہو، مگر انڈیا کے ساتھ برابری سے کم نہیں رہیں گے۔ شہر میں مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی گئی جن کے شرکاء نے پاکستان اور فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ شہریوں نے خوشی میں کیک کاٹے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہیرو تھے، ہیرو ہے اور ہیرو رہیں گے۔